अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा व ला यदुर्रुल्लाह शैआ। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी, किबरियाई अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हम सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की तारीफ़ात, तहमीदात, तक़दीसात, तजलीलात, तहलीलात बयान करते हैं। हम अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही से अपने तमाम तर उमूर व मुआमलात में, मुश्किलात, मसाइब व आलाम में मदद के तलबगार हैं। हम अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम से अपने नफ्सों के शर से, अपने बुरे अमाल के शर से और हर शर वाले के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम उसकी बदअमलियों के सबब राह रास्त से दुत्कार दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तमाम किताबों में बेहतरीन किताब जिसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाज़िल करदा किताब क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। इस किताब को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने के लिए तमाम रास्तों में बेहतरीन रास्ता जिसे इख्तियार किया जाए, जिस पर चला जाए
वो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बतलाया हुआ रास्ता सिरात मुस्तकीम है। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका, वही इलाही का सिलसिला मुनक़ति हो चुका, लिहाजा तकमील दीन के बाद और वही इलाही का सिलसिला मुनक़ति हो जाने के बाद अब हर वो काम जो अपने पास से दीन में दाखिल किया जाएगा उसे बिदअत कहते हैं, और हर किस्म की बिदअत गुमराही है। हर किस्म की बिदअत गुमराही है और हर किस्म की गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हमारे अंदर जन्नतियों वाली अच्छी सिफ़ात पैदा फ़रमाए और जहन्नमियों दोज़खियों वाली बुरी सिफ़ात से हम सबको अपनी हिफाजत और आफ़ियत में रखे। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, ज़कात दीन इस्लाम के अरकान खमसा में से एक अहम तरीन रुकन है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और करते रहना चाहिए कि मुफ़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना पसंदीदा दीन इस्लाम अता किया है। हकीकत है कि जो चीज़ इंसानों को मुफ़्त में मिलती है वो उसकी कदर नहीं करते। यहाँ थोड़ी बहुत मेहनत करके एफ़र्ट करके जो चीज़ इंसान को हासिल होती है, इंसान अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह उसकी नाक़दरी ही करता है, उसकी कदर को नहीं पहचानता, उसकी अहमियत का उसे अंदाज़ा नहीं होता। नेमत की कदर तब आती है जब इंसान से वो नेमत छिन जाती है या फिर इंसान उन लोगों की तरफ देखता है जो इस नेमत से महरूम हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का इस नेमत के मिलने पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी पसंदीदा नेमत इस्लाम अता फ़रमाई है। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दूसरी बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम वो है जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने अपने प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर पे नाज़िल फरमा दिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास महफूज है कुरान मजीद की सूरत में और अहादीस मुबारका की सूरत में। इस्लाम के 5 अरकान हैं। बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत व फ़ी रिवायतिन मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना अगर इस्तिताअत हो। तो इस्लाम के जो अरकान खमसा हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन है ईताए ज़कात, ज़कात अदा करना। इसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से भी है और हुकूक़ुल इबाद से भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, मालिक है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो मांगते हैं वो भी दे देता है, जो नहीं मांगते बिन मांगे अपनी रहमत से वो भी अता फरमा देता है, वो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम जिसने हमें माल अता किया है, दौलत अता फरमाई है। और हर मुसलमान का ये ईमान और अक़ीदा होना चाहिए और यही कुरानी सोच है कि आज मेरे पास जो दुनिया की ठाट बाट है, माल है, दौलत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। यह है कुरानी सोच। क़ारूनी सोच ये है कि जो कुछ मेरे पास है वो मैंने अपनी तालीम, अपनी सलाहियतों के बल बोते पर अता किया है या मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से, अपने आबा व अजदाद से, अपने बाप दादा से वरासत में, जायदाद में पाया है। यह है क़ारूनी सोच। तो कुरानी सोच हर मुसलमान की होनी चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। मुझे चाहिए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, वो अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, एहसान करता जा, एहसान करता जा, एहसान करता जा जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है।
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرتے رہو، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اور اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کا حق اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود ہمارے مال میں رکھا ہے، ان کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اس سے رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مسلمان بھی ہے، اس کے پاس موجودہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے، جتنی بنتی ہے اتنی نہیں دیتا بلکہ اس سے کم دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہوگا۔ زکوٰۃ جہاں پر عبادت ہے وہاں پر معاشرے کے جو نادار افراد ہیں ان کی معاشی کفالت بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں عموماً جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ساتھ ہی فرمایا کہ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جس طرح نماز پنجگانہ فرض ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو جس طرح عمدن جان بوجھ کر نماز ترک کرنا کفر ہے، ایسے ہی جان بوجھ کر عمدن زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ساتھی خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم جہاد بلند کیا تھا مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، بھلا جہاد مسلمانوں کے خلاف، جہاد تو کافروں کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں تو قتال کروں گا، میں تو جہاد کروں گا، میں تو شمشیر بے نیام کو ہوا میں لہرا کر ایسے لوگوں کی گردنیں اڑاؤں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں، لڑائی کروں، لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، لوگ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ گواہی دیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا گواہی دے دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا تو کیا خلاصی ہو جائے گی؟ نہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ اچھا شہادتین کا اقرار بھی ہے، نماز بھی قائم کر رہے ہیں، تو کیا خلاصی ہو جائے گی؟ نہیں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دلیل سے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استئناس کیا، استدلال کیا کہ جب تک وہ یہ تینوں کام نہیں کرتے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جب وہ یہ تین کام کریں گے تو پھر ان کی جانیں، ان کا مال، ان کی عزت، آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فواللہ ما هو الا ان شرح اللہ صدری لما شرح له صدر ابی بکر، اللہ کی قسم جس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تو بعد میں اللہ نے میرا سینہ بھی اس معاملے میں کھول دیا۔ پھر قتال ہوا، جنگ ہوئی، جہاد ہوا ان لوگوں کے خلاف، حالانکہ وہ مسلمان بھی تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو مدینہ طیبہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پرملال کے بعد جو فتنے اٹھے ان میں سے ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا بھی تھا، تو اس طرح سے اس فتنے کی سرکوبی کی گئی۔ 40,000 ڈیوائیڈڈ بائی 40، جواب 1000۔ 40,000 کو تقسیم کریں 40 پر، جواب 1000 ہے۔ اے مسلمان، کیا تو اس بات کے اوپر خوش نہیں ہے کہ تیرا پروردگار جو تیرے مال سے غنی ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے مسلمان، کیا تو اس بات کے اوپر خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 میں سے تجھ سے سال میں ایک مرتبہ صرف 1,000 مانگا ہے؟ 39,000 تیرا، صرف 1,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 40,000 میں سے میرا حکم مان کر میری عبادت بجا لاتے ہوئے مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے میرے حکم کے مطابق میرے بندوں پر خرچ کر، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم میں اللہ نے تجھے قرآن میں دے دیا۔ تو اے مسلمان ذرا سوچ، کیا تو اپنے خالق و مالک کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے؟ اگر تیرے پاس 4 لاکھ ہیں، نقدی کی صورت میں موجود ہے، پورا سال فاضل بچت کے طور پر پڑا رہا، استعمال نہیں کیا، تو اب تیرا خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ 4 لاکھ کو تقسیم کرو 40 پر، جواب کیا ہے؟ 40,000۔ 4 لاکھ میں 3,60,000 آپ کا، صرف 40,000۔ 4 لاکھ میں سے 40,000 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو اس سے زیادہ عطا کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 40 لاکھ ہے، 40 لاکھ اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی رہتی ہے، پورا سال فاضل بچت کے طور پر آپ اسے استعمال نہیں کرتے ہو، اور وہ آپ کی حاجات سے زائد ہے، تو اسے تقسیم کرو 40 پر، جواب آئے گا 1 لاکھ۔ 40 لاکھ میں سے 39 لاکھ آپ کا، صرف 1 لاکھ آپ نے اللہ کے بندوں پر، اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو کیا آپ اپنے غفور الرحیم، غفور الودود اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے مجھے اتنا زیادہ مال دیا ہے، وہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بغیر حساب خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو گن گن کر حساب کتاب رکھ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ چلو شاید میرے یہ بندے توبہ کر لیں، احساس ہو جائے انہیں، استغفار کر لیں کہ اللہ کی راہ میں بھی ایسے ہی خرچ کرنا چاہیے جس طرح ہم بغیر حساب و کتاب اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چلو شاید یہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ورنہ وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہمیں جو مال دے چکا ہے واپس لے لے، جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس میں برکت ختم کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس نے تو یہ اصول قرآن میں بیان کیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جو دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہوں، جو دیا ہے اس میں سے برکت ختم کر سکتا ہوں، جو دیا ہے اس میں اللہ نہ کرے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہاری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، تمہارے بچے کا کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ رحم کرے بازو ٹوٹ جائے، تم کیا بگاڑ لو گے؟ اسی لیے کہا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا اصول میرا یہ ہے کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر آپ کے پاس 40 کروڑ ہے، آپ کروڑ پتی ہو، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو 40 کروڑ کو تقسیم کرو 40 پر، جواب آئے گا 1 کروڑ۔ آپ اس بات پر خوش نہیں، آپ کروڑ پتی ہو ماشاءاللہ، کہ آپ کا خالق و مالک اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہتا ہے کہ 40 کروڑ میں سے 39 کروڑ اپنے پاس رکھو، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے۔ 39 کروڑ تمہارا، 40 میں سے صرف 1 کروڑ میرے حکم پر مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، عبادت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے زکوٰۃ کا تعلق ہے، میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کر دو، اور اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ کا پہلا معنی ہے طہارت اور پاکیزگی، کیونکہ تمہارے مال میں مستحقین زکوٰۃ کا حق شامل ہے۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تمہارا مال پاک صاف ہو جائے گا، اور اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے تمہارا مال اگرچہ کہ تم نے حلال طریقے سے ہی کیوں نہ کمایا ہو، وہ ناپاک رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ وہ پاک کب ہوگا؟ جب تم زکوٰۃ دو گے۔ اسی لیے سنن ابو داود کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان اللہ لم يفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اوپر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی ماندہ مال کو پاک صاف کر دے۔ زکوٰۃ دے دی تو باقی مال پاک ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے باقی مال ناپاک رہے گا، جو کھاؤ گے حرام کھاؤ گے، بیوی بچوں کو کھلاؤ گے حرام کھلاؤ گے، دوسروں کو کھلاؤ گے حرام کھلاؤ گے۔ لہذا اپنے مال کی پاکیزگی کی فکر کرو، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اپنا بینک بیلنس چیک کرے، اپنے پاس جو جیولری ہے، زیورات ہیں، مستعمل ہیں یا غیر مستعمل ہیں، یا بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا بیٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، الغرض اگر گھر کے اندر اتنا سونا ہے جو کہ 7.5 تولہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال اس کے اوپر گزر چکا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس کی بیٹی نے سونے کے 2 موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے تھے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تعطینی مال زکاتک هذه، اے اللہ کی بندی یہ بتا کیا تو اس مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر کیا تو اس بات کو پسند کرے گی کہ تیری بیٹی اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے 2 کڑے پہنے ہوئے گھومے؟ اس نے فوراً دونوں کڑے اتار کر اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے، کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے، جہاں مناسب سمجھتے ہیں خرچ کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی ایمان اور جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ طہارت اور پاکیزگی، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم ان اللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے، قبول کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے، یقیناً آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث تسکین ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے جو برے اخلاق ہیں اور بری صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں طہارت عطا فرما دے گا۔ مال کی محبت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، انسان دوسروں پر تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے مال کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر انسان اپنے سگے ماں باپ کے اوپر، اپنے سگے بہن بھائیوں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ جائیے جا کے دیکھ لیجئے، معاشرے میں اس کی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔
اپنے سگے ماں باپ اور اپنے سگے بہن بھائیوں تک پر ظلم کرنے سے انسان پھر نہیں کتراتا۔ یہ مال ایسا فتنہ ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق صدقات دے گا، خیرات دے گا، اور کم از کم سال میں ایک مرتبہ اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو بری بری صفات ہیں ان سے بچا لے گا اور اچھی اچھی صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کا احساس کرنا، کسی کو تکلیف پہ دیکھ کر یوں سمجھنا جیسے یہ تکلیف اس کی نہیں بلکہ میری ہے، یہ خوبیاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے اندر، اپنی اس بندی کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح جب زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں انسان خرچ کرتا ہے اور خوب خرچ کرتا ہے، وہاں پر اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا فقر و فاقے کا۔ لیکن جب کوئی نیکی کا موقع سامنے آتا ہے اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان فوراً آ کر انسان کے دماغ میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، برے برے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ فلاں دے دے گا، فلاں نے دے دیے ہوں گے، فلاں نے دے دیے ہوں گے، حالانکہ کسی نے بھی نہیں دیے ہوتے۔ اللہ کے بندو، جس طرح نماز آپ اپنے حصے کی پڑھتے ہو، اسی طرح صدقہ بھی اپنے حصے کا کیا کرو۔ شیطان کے اس وسوسے میں گرفتار نہ رہا کرو کہ فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں کر دے گا، آپ اپنے حصے کا کرو۔ جس طرح نماز آپ اپنے حصے کی پڑھتے ہو، اسی طرح زکوٰۃ آپ نے اپنے حصے کی دینی ہے، صدقہ و خیرات آپ نے اپنے حصے کا دینا ہے، دوسرے کے اوپر نہیں رہنا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ایک جانب شیطان ہے اور دوسری جانب رب رحمان ہے۔ مسلمان کا امتحان ہے کہ یہ کس کی ندا پہ لبیک کہتا ہے۔ اگر یہ شیطان کی ندا پر لبیک کہے گا تو ناکام ہو جائے گا، اور اگر یہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کی ندا پر لبیک کہے گا تو کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بتاؤ تو صحیح دنیا والو، اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر حق بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ایک معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا یہ ایمان اور عقیدہ بنا لو، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھ کر پڑھا کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن میں تدبر و تفکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ پورا سال نہیں کیا، اللہ معاف فرمائے، رمضان کی آمد ہے، عزم کرو انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تفسیر احسن البیان سے انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے۔ مسجد میں آنا ہے، پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے بعد مسجد میں انشاءاللہ روزانہ نماز تراویح میں تلاوت کیے گئے سپارے کا جو خلاصہ بیان کیا جائے گا، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتانا ہے۔ عزم کرو، اپنے موبائل فون کو اے میرے نوجوان بھائی اور بہنوں پاک صاف کر لو، میوزک موسیقی سے، گانوں سے، قوالیوں سے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرو، اور میوزک موسیقی کی، گانے کی، ڈھول ڈھمکے، گاجے باجے، طبلے کی محبت اپنے دلوں سے نکال باہر پھینک دو، اپنے گھروں کو پاک صاف کرو۔ رمضان المبارک کا استقبال اس انداز سے کرو، اضافہ اور بڑھوتری۔ وَمَا آتَيْتُمْ
من रिबन लियरबू फी अमवाल अन्नास, जो तुम सूद देते हो एक दूसरे को, बैंकों में जा जा के सेविंग अकाउंट खुलवाते हो। ये बैंक वाले माशाल्लाह हमारे बड़े खैर खां हैं, बड़े हमदर्द हैं माशाल्लाह। सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, 40 लाख रख दिए, जी ये जो 4 लाख मुझे आ रहा है इसके ऊपर ज़कात है कि नहीं? अल्लाह के बंदो, पहले ये तो फिक्र करो कि वो जो 40 लाख आपने रखवाए हैं, 4 लाख आपको आ रहा है, ये आपके लिए हलाल है कि हराम है? पहले इसकी फिक्र करो, ज़कात का मसला बाद में। वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबू फी अमवाल अन्नास फला यरबू इंदल्लाह, फरमाया कि ये अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, अलबत्ता जो तुम ज़कात देते हो ना, ज़कात तुरीदून वजहल्लाह, नीयत इरादा ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। शोहरत, दिखलावा, किश्वर कुशाई क़त्अन मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद अल्लाह की रज़ा है। मकसूद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे और ख़ूबसूरत चेहरे पुरअनवार का दीदार नसीब फरमा दे। तुरीदून वजह अल्लाह, नीयत ये हो देते हुए कि अल्लाह राज़ी होकर अपने प्यारे और ख़ूबसूरत चेहरे पुरअनवार का दीदार नसीब फरमा दे, मैं अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और ख़ूबसूरत चेहरे को देख लूँ। फ़उलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, फरमाया कि इन्हीं के लिए फिर सारी खुशखबरियाँ हैं जो जो बयान हुई हैं अल्लाह के कुरान में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान में। तुरीदून वजह अल्लाह मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बह। देखो, अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल ऐसे है जैसे तुमने ज़मीन में एक दाना बोया, उस एक दाने से कॉम्पल फूटती है, एक बाली में 7 बालियाँ हैं, एक बाली में 7 बालियाँ हैं, हर एक बाली में 100 दाने हैं। तुमने कितना बोया? एक बीज, क्या निकला? 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने। मायना अल्लाह तबारक व तआला वो है जो तुम्हें एक के बदले 700 गुना अता करेगा, और चाहेगा तो इससे भी ज़्यादा अता फरमाएगा। एक सहाबी आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक महार ज़दा ऊँटनी लेकर, और कहा कि या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा लीजिए, ये अल्लाह की राह में जिहाद के लिए वक़फ़ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी खुश हो जाओ, लकबिहा यौमल क़ियामति 700 नाक़तिन कुल्लुहा मख़तूमा। कल क़यामत के दिन, आज तुमने एक ऊँटनी दी है ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक के बदले तुम्हें 700 महार ज़दा ऊँटनी अता करेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यतसद्दक़ु अहदुन बितमरतिन मिन कस्बिन तय्यिबिन इल्ला अख़ज़हा बियमीनिही फयुरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलूवहु औ क़लूज़हा। जब भी तुम में से कोई शख्स भी अल्लाह की राह में एक खजूर ही क्यों ना हलाल, तय्यब और पाकीज़ा माल से खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस एक खजूर को अपने दाएं हाथ से कबूल फरमा लेता है, फिर उसे बढ़ाता रहता है, उस पर इज़ाफ़ा फरमाता रहता है जैसे अल्लाह की ज़ात के लायक है। मिसाल दी, फरमाया जिस तरह तुम अपनी ऊँटनी या घोड़ी के बच्चे को जवान करते हो, परवान चढ़ाते हो, उसकी निगरानी करते हो, उसकी तरबियत करते हो, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला वो जो तुमने खर्च किया था वो तो एक खजूर थी छोटी सी, लेकिन जब तुमने इखलास के साथ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ना किश्वर कुशाई मकसूद है, ना शोहरत पसंदी मकसूद है, मकसूद है तो अल्लाह की रज़ा मकसूद है, और इस कदर छुप छुपा कर तुमने दिया, जैसा कि एक और रिवायत के अंदर आता है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाली वल इकराम अपने अर्श का साया अता फरमा देगा, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के अलावा और कोई दूसरा साया नहीं होगा। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु।
وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کی نیک بندی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، اللہ کے نام پر کسی کو دیا، لیکن اس قدر چھپ چھپا کر دیا کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا، کب دیا، کہاں دیا، کس کو دیا، کیوں دیا۔ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی تو سوچئے کہ جب ایک مسلمان کے اندر اتنا اخلاص ہوگا کہ وہ اپنی نیکی کو اس طرح چھپائے گا جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، جب اس کے اندر اتنا اخلاص ہوگا کہ وہ دائیں ہاتھ سے جو دے رہا ہے اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کیا دیا، کتنا دیا، کہاں دیا، کب دیا، کس کو دیا، کیوں دیا، جس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی تو کیا وہ دوسروں کو بتاتا پھرے گا؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے گا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر انسان نیکی کر بیٹھے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کی نیکی کو برباد کر دوں۔ اپنے ہی ہاتھوں یہ خود ہی اپنی نیکی برباد کر لے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ تین قسم کے افراد ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرے گا، رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ بات سنی تو کانپ اٹھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ لوگ تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، کون ہے یہ؟ جلدی کیجئے ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کی بری صفات سے بچا لیں۔ کون ہے یہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المنان، سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا احسان جتلانے والا۔ اللہ رب العالمین جو خالق مالک ہے، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے قرآن میں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہاری زندگی فنا ہو جائے گی، لیکن تم میری نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکو گے، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین خالق مالک ہو کر احسان نہیں جتلاتا تو انسان کسی کو کچھ تھوڑا بہت دے کر احسان جتلانا شروع کر دے۔ جب اللہ رب العالمین خالق و مالک ہو کر احسان نہیں جتلاتا تو انسان اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے اگر اس نے نیکی کی ہے اللہ کی توفیق سے کی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کی ندا لگا کر مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو احسان جتلا کر، تکلیفیں پہنچا کر اسے ضائع نہ کرو۔ المنان، احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچنے والا، والمسبل ازارہ، اور تیسرا وہ مسلمان مرد نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مسجد میں آیا شلوار اوپر کر لیتا ہے، پینٹ فولڈ کر لیتا ہے، نماز پڑھی مسجد سے فارغ ہو رہا ہے، جوتا باڈ میں پہنتا ہے، پینٹ پہلے نیچے لوز کرتا ہے، شلوار پہلے ڈھیلی کرتا ہے، باہر نکلوں گا لوگ تانے ماریں گے، مسیح تڑ ہے، کیا بات ہے؟ کپڑا خریدنے کے لیے گئے تھے، سوٹ سلوانا تھا، تو کیا بات ہے شلوار تم نے اونچی رکھی ہوئی ہے، تمہیں اپنے سائز کا مکمل کپڑا نہیں ملا، ڈرتا ہے لوگوں کے طعنوں سے، لوگ کیا کہیں گے، دل میں تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو،
کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے، نیت ہو یا نہ ہو، نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائیں اور جہنمیوں اور دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد۔ جیسا کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کہا کہ رمضان المبارک کی تیاری کر لیجئے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر صحت و تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائیں اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نوجوانوں، یہ جو آپ کے پاس موبائل فون ہیں، سب سے پہلے اپنے میموری کارڈ کو، اپنے موبائل فون کی جو میموری ہے اس کو پاک صاف کرو موسیقی سے، اور آئندہ یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ ہے یا یوٹیوب کے اوپر جا کے گانے سننا وغیرہ، ان سب سے سچی توبہ کرو۔ آپ قرآن مجید کی لذت اور جو قرآن مجید کو سننے اور پڑھنے کا ایک مزہ ہے، اس وقت تک آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ موسیقی سے توبہ نہیں کرتے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ آپ غور تو کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر ہیں، ایک شخص اشعار گنگنا رہا تھا، اس میں کوئی موسیقی نہیں تھی، کوئی ڈھول ڈھمکا گاجا باجا طبلہ نہیں تھا، فقط ایک خوبصورت آواز میں اشعار گنگنا رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیں اور کافی آگے جا کر اپنے رفیق سفر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ بتاؤ اس کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قافلے کے جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹک رہی ہو، گھنٹی جس کی آواز بہت ہی سادہ ہوتی ہے، لا تصحب الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس قافلے سے دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے۔ لہذا اپنے موبائل فون کو، اپنے گھروں کو آلات موسیقی سے پاک صاف رکھیے۔ پھر جب قرآن مجید پڑھیں گے، سنیں گے، مزہ آئے گا، لذت حاصل ہوگی، ایمان تازہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں تر و تازگی آئے گی، ایمان میں بہار آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے توبہ لازم ہے۔ 15 شعبان، آج 14 ہے، کل 15 ہے۔ یہ جو روایت ہے صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، 15 شعبان کا روزہ رکھو اور 15 شعبان کی رات کو قیام کرو، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بناوٹی ہے۔ بعد میں کسی نے اپنے پاس سے بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کر دی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء، بزرگان دین، محدثین، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کتابوں میں لکھ بھی گئے ہیں، ان کے فتوے بھی موجود ہیں، اور یہ تحقیق شدہ بات ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے، پکی اور مضبوط بات ہے، پختہ بات ہے الحمدللہ، کہ ایسی کوئی بات اور ایسی کوئی روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان نہیں کی ہے۔ ہاں، اگر آپ پہلے قیام کرتے ہیں تو اس رات کو بھی کر لیجئے، اگر آپ پہلے روزہ رکھتے ہیں تو اس دن بھی روزہ رکھ لیجئے۔ اگر آپ کی روٹین ہے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے، جسے ایام 20 کہتے ہیں، تو 13، 14، 15 اس مہینے کی تاریخ کے بھی روزے رکھ لیجئے۔ اگر آپ کی عادت ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے منگل کے دن سے، بدھ کے دن سے، تو آپ پیر کا روزہ رکھ لیجئے۔
کیونکہ اس صورت میں یہ روزہ استقبالی روزہ نہیں ہوگا جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ یہ روزہ وہ روزہ ہوگا جو آپ اپنے معمول کے مطابق رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وابڈہ میں ملازم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے بہنوئی رات کے وقت آ رہے تھے کام سے، تو سامنے سے کوئی نوجوان ون وے آ رہا تھا، اور یہ نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا۔ گورنمنٹ بھی تھک گئی، پولیس والے بھی، ٹریفک پولیس والے چلان 2-2 ہزار کے کاٹ کے تھک گئے، لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، نہیں باز آتے۔ کئی تو بیچارے موت کے منہ چلے گئے اس وجہ سے۔ جو قوانین ہیں، ٹریفک قوانین، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس کی پابندی کیجیے آپ، تاکہ آپ خود بھی نقصان سے محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی نقصان سے محفوظ رکھیں۔ ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ خیر موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک کی غلطی کی وجہ سے ساروں کے اوپر بات آ جاتی ہے، ساروں پر حرف آتا ہے۔ تو اچانک سامنے سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا بہنوئی نیچے گرا، CCTV کیمرے بھی وہاں پر لگے ہوئے تھے، اس میں ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی دیکھی ہے۔ پیچھے سے ایک ٹرالی آ رہی تھی جو اینٹیں لے کر جا رہی تھی، وہ بھی اس سے متاثر ہوئی، ٹرالی الٹ کے اس بیچارے کے چہرے کے اوپر اینٹیں گر گئی، تو وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے دعا کروائیں۔ اسی طرح ہمارا ایک اور بھائی ہے، بڑا اچھا، عمران لطیف اس کا نام ہے، متقی پرہیزگار نمازی ہے ماشاءاللہ، بس اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، BP شوٹ کر گیا۔ اور اے نوجوانوں، اے صحت مند افراد، مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اور اپنے جسم کا وعدہ کر کے جاؤ اللہ کے ساتھ کہ روزانہ صدقہ دیں گے۔ جسم کا صدقہ کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، کسی کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب سورج ایک ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے تو اشراق کی 2 رکعتیں ادا کر لو، تمہارے جسم کے اندر 360 جوڑ جو تم استعمال کرتے ہو اس کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ صدقہ روزانہ دیا کیجئے۔ BP شوٹ کر گیا، اچانک اس بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، اور ابھی جمعے سے تھوڑی دیر پہلے ایک تو دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے، اور دوسرا گردے کے لیے وہ تلاش میں ہے، کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مدد فرما دے گا، متبادل گردہ مل جائے گا ان کو۔ دونوں گردے فیل ہو گئے۔ اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، جو لوگ جا چکے ہیں، جانے والوں کی موت میں ہمارے لیے عبرت ہے، جو لوگ موجود ہیں، بیمار ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں یا تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسے اس تکلیف سے نجات دے اور آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کبھی کسی کی تکلیف پر، کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانیں اور کچھ اچھے اعمال کر لیں جو بیماری کی حالت میں یا موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں ہمارے کام آ سکیں۔ تو ان کے لیے بھی دعا ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بشری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور ان کی قبور کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا باغ بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور جو بیمار ہیں ہم سب سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین
العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں لیکن بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر سعادت والی موت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.